शिकवा बंद नंबर 1। क्यों जियां कार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्रे फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं, जुर्अत-आमोज़ मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बेदहन है मुझको। मुश्किल अल्फाज के मानी। ज़ियाकार, नुकसान या घाटे का काम करने वाला। सूद फरामोश, अपने नफा या फायदे को भूल जाने वाला। फिक्रे फरदा, आने वाले वक्त का ख्याल। महवे गमे दोष, गुजरे हुए जमाने का गम खाने वाला। हमतन गोश, पूरी तवज्जो देना, किसी की बात सुनने में महव हो जाना। नाला, फरियाद या गिरियाजारी। ताबे सुखन, गुफ्तगू करने का हौसला। खाकम बेदहन, मेरे मुंह में खाक। तशरीह। इस बंद में शायर मशरिक हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल बारगाहे खुदाबंदी में सर झुकाए हुए कह रहे हैं कि ऐ मेरे प्यारे खुदा, मैं तेरे दर पर कब तक अपने नफा और नुकसान की परवाह किए बगैर मुसलमानों की हालत जार पर आंसू बहाता रहूंगा। मैं आखिर किस लिए आने वाले वक्त की फिक्र में मुब्तला होकर गुजरे हुए जमाने यानी माजी की बातें सोचकर आंसू बहाता रहूं। वो कहते हैं कि अपने माजी में खो जाने की बजाय मुस्तकबिल पर नजर रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिनों की उम्मीद हमें बहुत से फायदे देती है। मैं एक हसास इंसान हूं, इसलिए बुलबुल की फरियाद पूरी तवज्जो से सुनता हूं और बेचैन हो जाता हूं। मैं महज एक फूल नहीं हूं जो महक तो देता है मगर जज्बातों एहसासात से आरी होता है। मुझ में एक शायर होने की वजह से आम इंसानों से कहीं ज्यादा हिम्मत और बहादुरी मौजूद है। मगर क्या करूं, मैं अपने लब खोलने पर मजबूर हूं और खुदा को अपना शिकवा सुनाना चाहता हूं। इस जुर्रत पर मेरे मुंह में खाक हो, मगर मेरी ये रुदाद अपनी कौम की भलाई के लिए मेरे जज्बातों एहसासात की आईनादार है। बंद नंबर 2। है बजा शिवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साज़े खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम, ए खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मुश्किल अल्फाज के मानी। शिवाए तस्लीम, सर झुकाने की आदत। किस्साए दर्द, दुख की दास्तान। साज़े खामोश, वो साज जो चुप हो। नाला, फरियाद, आहोजारी। शिकवाए अरबाबे वफा, वफादारों की शिकायत। खूगरे हमद, खुदाए बुजुर्गो बरतर की तारीफ व तौसीफ बयान करने का आदी। तशरीह। इसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है कि हम अपने खुदा की रजा पर राजी रहने और उसके दर पर सर झुकाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और इस हवाले से हमारी शोहरत बहुत अच्छी है, क्योंकि मुसलमानों की जिंदगी का असल मकसद इताअत खुदाबंदी है और उसके पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। लेकिन अब हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि हम अपनी दर्दनाक कहानी सुनाने पर मजबूर हैं। हमारी हालत उस साज जैसी है जो बज़ाहिर तो खामोश है मगर अंदर से फरियादो फुगां से लबरेज है।
اگر ہمارے ہونٹوں پر کوئی شکایت ہے تو اسے ہماری معذوری سمجھا جائے۔ اے خدا، تو بہتر جانتا ہے کہ ہر مشکل میں ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اور تو ہی ہمارا واحد سہارا ہے۔ آج اگر ہمارے لب پر کوئی شکایت ہے تو اسے بھی سن کر ہم پر اپنی خاص رحمت فرما دے۔ بند نمبر 3۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ ذات قدیم، وہ ذات جو بہت قدیم ہے۔ زیب چمن، باعث آرائش، گلستان کی زینت۔ پریشان، بکھری ہوئی یا پھیلی ہوئی۔ شمیم، خوشبو، چہک۔ شرط انصاف، عدل و انصاف کی شرط۔ صاحب الطاف عمیم، سب پر مہربانی کرنے والا۔ جمیعت خاطر، دل کا اطمینان اور سکون۔ تشریح۔ اس بند میں علامہ اقبال خدائے پاک سے کہہ رہے ہیں کہ تیری ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو ازل سے تھا، لیکن تیری صفات پاک ابھی دنیا پر ظاہر نہیں ہوئی تھیں اور تیری وحدانیت لوگوں پر نہیں کھلی تھی۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ پھول تو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے مگر ان کی خوشبو کسی تک نہیں پہنچی تھی۔ دوسرے لفظوں میں تو ساری کائنات کا خالق اور مالک تھا مگر اس حقیقت سے کسی کو آشنائی نہ تھی۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو تیری حکمت، دانائی اور صفات سے کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اے سب پر رحم فرمانے والے، تو ہی انصاف فرما کہ اگر باد نسیم نہ چلتی تو ہر طرف تیری مہک کیسے پھیل سکتی تھی۔ ہم نے ہوا بن کر پوری دنیا میں تیرا پیغام پھیلایا کیونکہ ہمیں اپنے دل کے اطمینان کے لیے تیری ذات بابرکات کی توصیف کرنا لازم تھی۔ ہم نے تیرے نام کی عظمت سے پوری دنیا کو روشناس کرایا۔ ہمیں تیری محبت اور خوشنودی مطلوب تھی، ورنہ ہم تیرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پاگل اور دیوانی تو نہیں تھی کہ اس نے جنگل جنگل اور صحرا صحرا خاک چھانی۔ بند نمبر 4۔ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ مسجود، جس کو سجدہ کیا جائے۔ خوگرے پیکرے محسوس، مادی چیزوں یعنی خدائے واحد کے علاوہ کسی کو ماننے اور جاننے والا۔ تشریح۔ اے خدائے بزرگ و برتر، تو ازل سے ہی ہے اور تیری ذات پاک ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ جب دنیا تخلیق کی گئی تو لوگ پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جاندار چیزوں مثلاً سانپ، گائے، ہاتھی وغیرہ کے بھی پجاری تھے اور انہیں اپنا خدا تصور کرتے تھے۔ اس طرح ان کمزور ایمان والے لوگوں نے ایک سے زیادہ مادی چیزوں کو اپنا خدا مانا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں بھلا کوئی کسی اندیکھے خدا کو اپنا مالک حقیقی کیسے مان سکتا تھا؟ اے خدا، تو جانتا ہے کہ اس وقت تیرا نام لیوا کوئی نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں کی قوت بازو
اور ایمان کی مضبوطی ہی تھی جس نے اپنے زور بازو، تدبر اور جذبے سے تیری وحدانیت کو دنیا بھر میں تسلیم کروانے میں سر دھڑ کی بازی لگا دی اور پوری کائنات میں تیرے نام کا رعب و دبدبا پھیلا دیا۔ بند نمبر 5۔ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ سلجوق ترکوں کے ایک مشہور قبیلے کا نام، تورانی توران کے رہنے والے، ساسانی ساسان کے لوگ، ایران کا ایک مشہور قبیلہ، معمورہ بستی، دنیا یا آبادی، نصرانی عیسائی لوگ۔ تشریح۔ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال اس شاہکار نظم کے اس بند میں خدائے بزرگ و برتر سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تیری وحدانیت کا یقین پوری دنیا کو دلانے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ یہ بے مثال کارنامہ کسی اور قوم نے سر انجام نہیں دیا، حالانکہ یہاں کئی اور قومیں بھی آباد تھیں، لیکن کلمہ حق کو دنیا تک پہنچانے میں ہم نے پوری ایمانداری اور خلوص نیت سے کام لیا تھا۔ اس وقت یہاں سلجوقی، تورانی، چینی، ساسانی، یونانی اور نصرانی قومیں بھی آباد تھیں، لیکن تیرے نام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم نے ہی باطل قوتوں کے مقابل کھڑے ہو کر تلوار لہرائی اور اپنے اس اقدام سے زمانے بھر سے عداوت کی تھی اور غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں میں توحید کی تبلیغ کی تھی۔ بند نمبر 6۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ مارکہ آرا بہادر یا جہاد کرنے والا، کلیسا گرجا یا عیسائیوں کا عبادت خانہ، جہاں دار بادشاہ۔ تشریح۔ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال نظم کے اس بند میں فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی تھے جو جذبہ ملی سے سرشار ہو کر میدان جنگ میں اپنی طاقت کا غلبہ پوری دنیا کو دکھاتے تھے اور بڑے سے بڑے امتحان میں بھی سرخرو ہوتے تھے۔ مسلمان اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر جگہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے اور کبھی زمین تو کبھی دریاؤں میں دشمن کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان مسلمانوں کی جرأت اور جذبہ شہادت اس قدر قابل تحسین تھا کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے افریقہ اور یورپ جیسی قوتوں کے مد مقابل بھی سر اٹھا کر مارکہ آرائی کے لیے سرگرم ہوتے تھے، اور انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے گرجا گھروں میں جا کر بھی اذانیں دی تھیں اور خدائے بزرگ و برتر کے سوا کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے۔ انہیں بادشاہ کی شان و عظمت اور دبدبے سے ڈر نہیں لگتا تھا اور تلواروں کے سائے میں بھی کلمہ حق پڑھتے تھے۔ بند نمبر 7۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم جو اپنی زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔
مشکل الفاظ کے معنی: تیغ زنی، تلوار چلانا، سر بکف پھرنا، ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا، زر و مال جہاں، دنیاوی مال و دولت۔ تشریح: اس بند میں شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی تیرے نام کو زندہ رکھنے کے لیے جنگیں لڑا کرتے تھے، اور ہمارا جینا مرنا بھی تیری بڑائی بیان کرنے سے منسلک تھا، اور ہم اسی حالت میں تیری عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہر وقت مرنے کو تیار رہتے تھے۔ ہمیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، اور ہمارا ہر لمحہ جہاد کے لیے تیار رہنا اور تیری شان و شوکت اور عظمت صرف تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھا، اور ہم ہر وقت اپنی آخرت سنوارنے میں مصروف عمل رہتے تھے۔ اگر اس وقت کے مسلمان مال و دولت کی ہوس میں مبتلا ہوتے اور تیری بڑائی بیان کرنے کی بجائے بت فروشی کیا کرتے تو ہم میں سلطان محمود غزنوی جیسے لوگ پیدا نہ ہوتے۔ ہم مسلمانوں نے ہمیشہ کفار کے خلاف تلوار اٹھائی اور بتوں کے تکبر کو توڑا۔ ہمیں اگر زر و مال کی طلب ہوتی تو ہم بت شکنی کی بجائے بت فروشی کیا کرتے، لیکن ہمیں تو صرف قوم کا مفاد عزیز تھا اور تیری اطاعت کرنا پسند تھا۔ بند نمبر 8: ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ مشکل الفاظ کے معنی: سرکش، باغی، تیغ، تلوار، نقش، نشان، صورت یا خاکہ، توحید، خدا کی ذات کا یکتا ہونے کا اقرار، زیر خنجر، خنجر کے سائے تلے۔ تشریح: اس بند میں مسلمانوں کی شجاعت کے ان بے مثال کارناموں کو بیان کیا گیا ہے جب کفار کے بڑے بڑے لشکروں کے سامنے مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ایسے مواقع کئی مرتبہ آئے جب جنگ کے میدان میں ہمارے شیر جوانوں نے دشمنوں کو نیست و نابود کیا اور بڑے بڑے طاقتوروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے یہ سچے جذبے ہی تھے کہ تیرے نام سے بغاوت کرنے والوں کے لیے ہم موت کا پیغام لے کر آتے تھے، اور تلوار کیا، ہم تو توپوں کے آگے بھی بے خوف ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہمیں تیری محبت نے ایسی قوت عطا کر رکھی تھی کہ ہمارے سامنے کوئی ڈر بھی حقیقت نہیں رکھتا تھا۔ ہماری زندگی کا مقصد تیری توحید کا پرچار تھا۔ ہم نے خنجروں اور تلواروں کے سائے میں بھی تیرا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا اور کامیابی حاصل کی۔ بند نمبر 9: تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزداں کو۔ مشکل الفاظ کے معنی: شہر کیسر، کیسر کا شہر، سر کرنا، فتح کرنا، پیکر جسم، شکل، صورت یا چہرہ، آتش کدائے ایران، ایران کا آتش کدا، تذکرائے یزداں، خدا کا تذکرہ۔ تشریح: اس بند میں علامہ فرماتے ہیں کہ اے میرے خدائے پاک، وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے دشمن قوتوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور جب جنگ کے میدان میں اترے تو موت کی بھی پرواہ نہ کی۔ وہ مسلمان ہی تھے
جنہوں نے در خیبر اکھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ خیبر دراصل مدینہ سے شمال مغرب کی جانب یہودیوں کا علاقہ تھا، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں فتح کیا تھا۔ یہ جگہ ایک یہودی شخص مرہب کا ٹھکانہ تھی۔ حضرت علی نے اپنی قوت اور تدبر سے در خیبر کو اکھاڑ دیا تھا اور قلعہ فتح ہو گیا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں نے بڑی بہادری سے قسطنطنیہ میں کامیابی پائی اور کیسر روم کی بہت بڑی فوج کو شکست دی۔ کیسر کے اس شہر کا معرکہ 1453 عیسوی میں سلطان محمد فتح عثمانی نے سر کیا تھا۔ وہ لوگ بھی مسلمان ہی تھے جنہوں نے بت خانوں کو مسمار کر دیا اور کافروں کے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہم نے تیرے دین کی پاسداری کے لیے ایران کے اس آتش کدہ کو بھی سرد کر دیا جہاں آگ کی پوجا کرنے والی قوم آباد تھی۔ ہم نے تیری بڑائی کے ذکر کو پوری دنیا میں پھیلایا اور توحید پرستی کا درس دیا۔ بند نمبر 10۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی؟ کس کی شمشیر جہاں گیر جہاں دار ہوئی؟ کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی؟ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے؟ مشکل الفاظ کے معنی۔ جہاں دار، پوری دنیا پر قابض حکمران۔ ہیبت، خوف، دبدبا، رعب۔ صنم، بت یا بت پرست۔ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یا توحید اور وحدانیت کا اقرار ہونا۔ تشریح۔ شکوہ کے اس بند میں شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان قوم ہی تھی جنہوں نے تیری محبت میں پورے خلوص اور ایمانداری سے کفر کے مقابلے میں تلوار اٹھائی اور تیرے لیے بہادر سپاہیوں کی طرح لڑتے ہوئے فتح حاصل کی، اور تیرے ان جنگجوؤں نے پوری دنیا پر اپنی طاقت کا سکہ بٹھا دیا اور دین اسلام کی بدولت کفار کے اپنے تراشیدہ خدا اپنی موت آپ ہی مرتے چلے گئے۔ جب ان جھوٹے خداؤں کے بت مسمار ہوئے تو تیری وحدانیت کو سارے جہاں میں مانا گیا، اور بہت سی طاقتور قوموں پر مسلمانوں کے اس جذبہ جہاد اور بہادری کے اظہار پر ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ بند نمبر 11۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ قوم حجاز، حجاز کی قوم یعنی ملت اسلامیہ۔ ایک ہی صف میں، ایک ہی ساتھ، ایک ہی قطار میں۔ محمود و ایاز، سلطان محمود غزنوی اور ان کا غلام ایاز۔ محتاج و غنی، غریب اور دولت مند۔ بندہ نواز، غلاموں پر مہربانی کرنے والا۔ تشریح۔ اس بند میں شاعر مسلمانوں کی ترویج اسلام اور دین کے لیے خدمت سے آگاہ کر رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کی دینی و ملی خدمات اور ان کے ہمیشہ زندہ اور یادگار کارناموں کو پسند فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کبھی خلوص، مساوات اور باہمی محبت غالب ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کے مسلمانوں میں اس قدر اتفاق اور برابری کا جذبہ تھا کہ اگر کبھی جنگ میں نماز کا وقت آ جاتا تو سب ایک قطار میں کھڑے ہو کر نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔
اور کبھی کبھی تو یہ لوگ نماز کا باری باری فرض ادا کرتے تھے۔ یوں ان کی نماز بھی قائم رہتی اور دشمن کے خلاف جنگ بھی جاری رہتی۔ جب لوگ ایک ہی قطار میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے تو اعلیٰ و ادنا، غلام و بادشاہ اور چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جاتی تھی۔ جس طرح بادشاہ سلطان محمود غزنوی اور اس کے غلام ایاز میں باہمی محبت نے آقا اور غلام کے فرق کو مٹا دیا تھا، جب بادشاہ اور غلام تیرے حضور سر جھکانے لگے تو سبھی متحد ہو گئے اور کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں رہا۔ بند نمبر 12۔ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مشکل الفاظ کے معنی: میں شراب، صفت جام پیالے کی طرح، کوہ پہاڑ، دشت صحرا، بحر ظلمات تاریکیوں کا سمندر۔ تشریح: اس بند میں شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے برسوں پہلے تیری توحید کا علم بلند کیا اور تیرے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں دن اور رات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہمارے برگزیدہ لوگوں نے اسلامی تعلیمات اور توحید کا فلسفہ ہر خاص و عام تک پہنچانے میں بڑی محنت اور لگن سے کام کیا، اور اسلام کے ابدی اصولوں اور روشن تعلیمات کو ہر جگہ پہنچانے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور کامیابی حاصل کی۔ تیرے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں اس دور کے مسلمانوں نے جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں اور کئی مشکلات کا مقابلہ کیا اور انہیں کامیابی بھی ملی، کیونکہ ناکام ہونا ان کی سرشت میں تھا ہی نہیں۔ ہم نے تیرے دین کو سربلند کرنے کے لیے نہ صرف جنگلوں اور دریاؤں کا بھی سفر اختیار کیا بلکہ بحر ظلمات میں بھی گھوڑے دوڑا دیے۔ یہاں علامہ ایک اہم تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب عقبہ بن نافع نے فتح کے بعد سمندر کی تیز لہروں میں اپنا گھوڑا اتار دیا تھا اور کہا تھا کہ اے خدا، اگر تیری زمین کی حد ختم نہ ہوتی اور سمندر سامنے نہ آتا تو میں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتا۔ بند نمبر 13۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: صفحہ دہر، زمانے کا صفحہ یعنی دنیا، باطل، کفر، کفار یا وہ لوگ جو حق پر نہ رہے، نوع انسان، آدمیوں کی برادری، انسانوں کی جماعت یا انسانوں کا گروہ، جبیں، ماتھا یا پیشانی، دلدار، دل کو پریشانی سے بچا کر تسکین دینے والا۔ تشریح: علامہ اقبال شکوہ کے اس بند میں فرماتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جذبہ توحید سے سرشار ہو کر باطل قوتوں کے غلط نظریات اور جھوٹے تصورات کو دنیا سے مٹا دیا اور انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہی اور غلامی سے نجات دلائی۔ انہی مسلمانوں کی بے مثال جد و جہد اور لازوال قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں اپنا تشخص یعنی حیثیت نمایاں کرنے کی صلاحیت عطا ہوئی۔ ان عظیم مسلمانوں نے تیرے کعبے کو اپنی جبینوں سے سجایا اور ہر لمحہ اس کی حفاظت کرنے کا عزم کیا۔ ہم نے تیرے عطا کیے ہوئے عظیم قرآن پاک کو سینے سے لگایا
کیونکہ اس سے بڑھ کر عظیم ہمارے لیے کتاب کوئی نہیں، اور یہ ہمارے پیارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان ساری باتوں اور دین اسلام سے سچی محبت اور رغبت کے باوجود تجھے ہم سے گلہ ہے کہ ہم تیرے وفادار اور فرما بردار بندے نہیں ہیں؟ تو اے میرے پاک پروردگار، تجھ میں بھی ہمارے لیے وہ پہلی سی محبت اور عنایات نہیں رہیں جو کبھی ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ بند نمبر 14۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مستے میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ مشکل الفاظ کے معنی: عجز، عاجزی، خاکساری یا خدا کے آگے سر جھکانے والے، مستے مئے پندار، غرور یا تکبر میں رہنے والے، اغیار، غیر کی جمع، دوسرے لوگ، کاشانہ، گھر یا جھونپڑا، برق گرنا، بجلی گرنا یعنی مصیبت میں گرفتار ہونا۔ تشریح: اس بند میں علامہ محمد اقبال خدائے پاک سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے علاوہ اس جہاں میں اور بھی کئی قومیں آباد ہیں۔ ان لوگوں میں گناہوں کی دلدل میں اترے ہوئے لوگ بھی ہیں، عاجزی رکھنے والے بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اپنے غرور کے نشے میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، لیکن ان کی حالت مسلمانوں کے مقابلے میں بہتر ہے، جبکہ مسلمان محکوم، مفلوک الحال اور مسائل کا شکار ہیں۔ ان قوموں میں سست اور غافل بھی ہیں جو غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں اور ان کی زندگی جیسے بے خبری میں گزر رہی ہے، لیکن ان لوگوں میں تیز اور چالاک لوگ بھی شامل ہیں۔ ان صاحب عقل افراد میں بہت سے ہر طرح کی برائی میں مبتلا ہیں، سینکڑوں ایسے بھی ہیں جو تیرا نام سننا تک نہیں چاہتے اور تیرے منکر ہیں، انہوں نے اپنے اپنے خدا بھی تراش رکھے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارے مقابلے میں خوشحال ہیں اور ان کی اقتصادی حالت بھی بہت بہتر ہے۔ وہ لوگ ترقی اور دنیاوی فائدوں کے لیے ہر طرح کی برائی سے گریز نہیں کرتے، مگر پھر بھی تیرا ان پر خاص کرم ہے، اور مسلمان آج بھی زیر عتاب ہیں۔ یہ کوئی امتحان ہے یا ہمارے مقدر کا لکھا ہے؟ بند نمبر 15۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہودی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: صنم خانہ، بت کدہ، بت خانہ یا مندر، منزل دہر، زمانے کی منزل یا دنیا، خودی خان، اونٹوں کو مست و سرشار کرنے والا نغمہ گر جسے سن کر ان کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، خندہ زن، ہنسی اڑانے والا یا مذاق کرنے والا، پاس ہونا، لحاظ ہونا۔ تشریح: اس بند میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا تھے وہ اب بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد پورے ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور ہر لمحہ کفر کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ ان باعمل لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد بت خانے میں رکھے ہوئے بت بھی خوش ہیں
کہ عشق کے سچے جذبوں سے سرشار مسلمان اب اس جہان میں نہیں رہے، لہٰذا اب وہ محفوظ رہیں گے، کیونکہ کعبے کی حفاظت کرنے والے یعنی اللہ کے گھر کے نگہبان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ دنیا سے قوم کو اپنے وطن کے نغمے سنانے والے وہ پرجوش اور محب وطن لوگ بھی چلے گئے۔ وہ ساربان جو اونٹوں کی لگام تھام کر اپنے مخصوص انداز میں شعر پڑھتے تھے اور اونٹ مست ہو کر اپنی رفتار تیز کر دیتے تھے، اب وہ بھی نہیں رہے۔ اے خدا، کافر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہمارا احساس کر اور ہماری عزت و آبرو بچا لے تاکہ ہم پھر سے سرخرو ہو جائیں۔ تیری وحدانیت اور یکتائی تو خود اپنے بندوں پر عنایات کرنے میں مصروف رہتی ہے، لہٰذا ہم زوال پذیر لوگوں پر اپنی خاص رحمت فرما دے کہ یہ سب کچھ تیری اپنی قدرت میں ہے۔ اے خدا، آج کافر ہماری ہنسی اڑا رہے ہیں، تو ہمارا احساس کر اور اپنی وحدانیت کا بھی خیال کر۔ کیا تجھے اپنے واحد ہونے کا خیال نہیں ہے؟ بند نمبر 16۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: معمور، بھرا ہوا، شعور، سمجھ بوجھ، عقل، الطاف، لطف کی جمع یعنی مہربانیاں، مدارات، خاطر تواضع، تشریح۔ اس بند میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمان زوال پذیر ہیں اور مفلسی میں وقت گزار رہے ہیں، یہ کسی سے بھی شکایت نہیں کر سکتے، لہٰذا تجھ سے گلہ تو نہیں، صرف ایک گزارش ہے کہ تو ہم مسلمانوں پر کرم کی خاص نظر فرما، کیونکہ غیر مسلم قوموں کے وہ لوگ جنہیں بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ان کے پاس دولت کی فراوانی ہے اور وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور اس پر غضب یہ ہے کہ کافروں کو تو دنیا میں ہی حسین عورتیں اور رہنے کے لیے خوبصورت عمارتیں مل گئی ہیں، اور مسلمانوں کو صرف آخرت میں حوروں کے وعدے پر خوش کر دیا گیا ہے۔ اے رب جہاں، تو نے ماضی میں ہمیشہ مسلمانوں پر اپنی عنایات کی ہیں، لیکن شاید یہ ہمارے گناہ ہی تھے جس کی وجہ سے تو ہم پر پہلے جیسی نگاہ کرم نہیں کر رہا جس کی ہمیں امید ہے۔ بند نمبر 17۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہروے دشت ہو سیلی زدائے موج سراب۔ تان اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟ مشکل الفاظ کے معنی: حباب، پانی کا بلبلا، رہروے دشت، جنگل میں سفر کرنے والا، سیلی زدائے موج سراب، ریت سے اٹھنے والی لہروں کا ابلتے ہوئے پانی کی طرح تھپیڑے لگانا، تانے اغیار، غیروں کے تانے، رسوائی، ذلت، ناداری، غربت، تنگ دستی یا مفلسی، عوض، بدلے میں یا صلے میں۔ تشریح: اقبال اپنی مشہور نظم شکوہ کے اس بند میں مسلمانوں کے کمزور اور غریب ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پستی کا شکار ہیں اور انہیں دنیا کی کوئی دولت میسر نہیں ہے، جبکہ مسلمان اپنی غربت کی وجہ سے ذلت اٹھا رہے ہیں۔
اس کے برعکس غیر مسلم قومیں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اے مالک، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو جو چاہے تو چٹانوں سے چشمے اور صحرا کے سینے سے دریا رواں کر سکتا ہے۔ آج ہمیں غیروں کے طعنے مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہر جگہ رسوائی کا سامنا ہے۔ اے میرے پیارے خدا، کیا یہ ہمارے مسلمان ہونے کی سزا ہے یا تیرے نام پر مر مٹنے کا صلہ ہے، جو ہمیں دوسری قوموں کے سامنے یوں ذلت کا شکار ہونا پڑ رہا ہے؟ باطل قومیتیں ہم پر طعنہ زن ہیں کہ تم مسلمان ہو کر ہمارے محتاج ہو کر رہ گئے ہو۔ غیر مسلموں کے اس الزام پر علامہ خون کے آنسو روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے حق کا جھنڈا لہرانے اور تیرے نام کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو مشکل میں بھی ڈالا اور سختیاں بھی جھیلیں، لیکن ہماری تقدیر نہیں بدلی۔ کیا تیرے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کا انعام ناکامی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے؟ بند نمبر 18۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ بنی اغیار کی یعنی غیروں کی ہو گئی، خیالی دنیا یعنی تصوراتی دنیا، ساقی شراب پلانے والا، جام مشروب پینے والا پیالہ یا شراب کا پیالہ۔ تشریح۔ اس بند میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک، اب ہر چیز اور منظر تبدیل ہو چکا ہے اور دنیا ان غیروں کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے جن کے پاس بے انتہا مال و زر ہے۔ ہم مسلمان جو تیرے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں اور توحید کی زمانے بھر میں نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اگر دنیا میں اپنی موجودگی کا احساس نہ دلا سکے اور تو نے ہمارے لیے رخصتی کا پیغام بھیج دیا، تو ہم جو پہلے ہی ایک خیالی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور بہت ضروری چیزوں پر ہماری کوئی خاص توجہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا یہ زوال دنیا کو دین کی حقیقت سے روشناس کرانے میں رکاوٹ بن جائے اور دنیا میں کوئی مسلمان نہ رہے۔ ہم نے تو ہمیشہ یہی چاہا ہے کہ چاہے ہماری جان چلی جائے لیکن اس جہان میں تیرے نام کا بول بالا رہے۔ ہم نے ہر لمحہ تیری محبت اور تابع فرمانی میں گزر بسر کیا ہے۔ اگر ہم مسلمان بھی نہ رہے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی یعنی مسلمان چلے جائیں اور جام یعنی تیری عبادت باقی رہے؟ کیا ہمارے بغیر توحید کا ڈنکا بجتا رہے گا؟ بند نمبر 19۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ صبح کے نالے، صبح کو اٹھ کر فریاد کرنا۔ عشاق، عاشق کی جمع۔ چراغ رخ زیبا، خوبصورت اور پرنور چہرہ۔ تشریح۔ اس بند میں شاعر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو ساری ساری رات جاگ کر تیری عبادت کیا کرتے تھے، وہ یہ جہان چھوڑ کر تیرے پاس چلے گئے ہیں اور اب وہ یہاں ناپید ہیں۔ وہ لوگ
جو راتوں کو بھی تیرا ذکر کیا کرتے تھے اور ساری ساری رات سجدے میں پڑے رہتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے اور صبح کے وقت بھی تجھے یاد کر کے دلی سکون پاتے تھے، انہوں نے اپنا دل، مال اور جان سب تیرے لیے وقف کر رکھا تھا۔ وہ اپنی محبت کا صلہ یعنی جنت کی نوید لے کر اس جہان سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کا اس دنیا میں قیام انتہائی کم مدت کا تھا۔ وہ اس عارضی جہان میں اتنا کم عرصہ رہے ہیں جیسے کوئی محفل میں آ کے بیٹھا ہی ہو اور اسے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اب وہ دین کے سچے راہی کہیں نہیں ملیں گے۔ اب تو ہی انہیں اپنی ذات کے نور سے تلاش کر، لیکن اب وہ لوگ گمشدہ ہو چکے ہیں اور شاید انہیں تو کوئی نہ پا سکے۔ بند نمبر 20۔ درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانا، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانا۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ درد لیلا، خدا کی یاد یعنی محبوب حقیقی کو یاد کرنا۔ کیس، عاشق، مجنوں یا دیوانہ۔ کیس کا پہلو یعنی عاشقان الہی اور خدا کے عاشقوں کا دل۔ نجد، حجاز اور یمن کا درمیانی علاقہ۔ دشت و جبل، جنگل اور پہاڑ۔ رم آہو، ہرن کا دوڑنا یا چوکڑیاں بھرنا۔ آزردگی غیر سبب، بلا وجہ کی خفگی یا بے سبب ناراضی۔ چشم غضب، غضبناک نگاہیں یا سخت ناراضی۔ تشریح۔ اس بند میں علامہ خدا کے حضور مسلمانوں کی حالت زار کا رونا روتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشاقان خدا کے دل میں تیری محبت اور دیوانہ وار عشق وہی ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ ہم اس نبی آخر الزماں کی امت ہیں جس پر تو نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب اتاری تھی اور جسے تو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ تیرا وجود اور اس کا تقدس بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ ہم دین اسلام کی صحیح تعلیمات سے بہرہ ور ہونے اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ کوئی بھی دینی فریضہ ہو، ہم عاشقوں کے جذبے میں کمی نہیں آتی اور ہم ہمیشہ کچھ کر گزرنے کی دھن میں مصروف رہتے ہیں، چاہے وہ نجد کی وادی ہو یا کوئی اور مقام مقدس۔ ہم تیری محبت میں دیوانہ وار بھاگتے ہیں، ہم تیرے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا محبوب بناتے ہیں۔ گویا ہر طرح سے تجھ سے محبت اور وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، پھر بھی تو اگر ہم سے خفا ہے تو تیری یہ ناراضی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اپنے دیوانوں اور شیدائیوں پر یہ سختی ہماری سمجھ سے مکمل طور پر باہر ہے، اس لیے اے خدا تو اپنے بندوں پر رحم فرما۔ بند نمبر 21۔ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بتگری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس کرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ آشفتہ سری، پریشانی یا بے قراری۔ دیوانگی عشق، عشق کی دیوانگی۔ مثل بلال حبشی، حضرت بلال حبشی کی طرح۔ تشریح۔
इस बंद में अल्लामा खुदा से कह रहे हैं कि आप मुझे उम्मत मुस्लिमा से कुछ खफा से लग रहे हैं। क्या हमने तुझे और तेरे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को छोड़ दिया है, या हमने बुत शिकनी की बजाय बुत बना कर फरोख्त करने शुरू कर दिए हैं? ऐ प्यारे रब, हमने तेरे दीन की खातिर हज़रत सुलेमान, हज़रत उवैस करनी और हज़रत बिलाल हबशी की तरह बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। इन तीनों बरगुज़ीदा हस्तियों ने इताअत खुदावंदी और सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी जान और माल सब कुछ लुटा देने से भी दरेग नहीं किया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपने आबाई वतन फ़ारिस ईरान को छोड़ा और दायरा इस्लाम में कदम रखा। हज़रत उवैस करनी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने दांत मुबारक शहीद कर दिए। हज़रत बिलाल हबशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तपती रेत पर भी सदाए हक बुलंद की और सच्चे आशिक रसूल और अजीम मुअज्जिन का खिताब हासिल किया। बंद नंबर 22। इश्क की खैर वो पहली सी अदा भी न सही, ज्यादा पैमाई तस्लीम व रजा भी न सही, मुस्तरिब दिल सिफते किबला नुमा भी न सही, और पाबंदी आईने वफा भी न सही। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। मुश्किल अल्फाज के मानी। ज्यादा पैमाई, तस्लीम रजा, मुस्तरिब बेकरार या बेचैन, सिफते किबला नुमा किबला की समत बताने वाला आला, पाबंदी आईने वफा वफा के उसूलों की पासदारी करने वाला, शनासाई पहचान या वाकफियत, हर जाई बेवफा। तशरीह। इस बंद में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि हम में तुझसे मोहब्बत की वो पहली सी अदा नहीं रही, और मौजूदा दौर के मुसलमान अपने आबाओ अजदाद की तरह इस्लामी तालीमात पर उस तरह अमल पैरा नहीं जिसकी आज खास तौर पर ज़रूरत है। हमारे अंदर तेरी फर्मा बरदारी और तेरे तमाम फैसलों को खुशी खुशी कबूल करने की वो रिवायत भी नहीं रही जो हमारे असलाफ की पहचान थी। ये बात ठीक है कि हमारे अंदर अपने से पहले गुजर जाने वाले बुजुर्गों की तरह दीन से मोहब्बत भी नहीं रही, लेकिन हम गुनाहगार भी तो तेरे ही बंदे हैं। हम पर अपनी खास रहमत फरमा। अगर आज हम मुसलमान अपने बुजुर्गों की पैरवी नहीं कर पा रहे तो इसमें कसूर हमारा ही है, लेकिन अगर हमारी तुझसे वफा में कुछ कमी आ गई है तो तेरी जानिब से भी तो हम पर तवज्जो कम हो गई है, और तेरी जो नवाजिशात पहले हम पर थीं वो अब गैरों पर हो गई हैं। बात कहते हुए खौफ आता है, लेकिन अब तूने भी हमसे शफकत और मोहब्बत करना छोड़ दिया है और तुझमें वो पहली सी वफा नहीं रही। बंद नंबर 23। सरे फारां पे किया दीन को कामिल तूने, एक इशारे में हजारों के लिए दिल तूने, आतिश अंदाज किया इश्क का हासिल तूने, फूंक दी गर्मी रुखसार से महफिल तूने, आज क्यों सीने हमारे शरर आबाद नहीं, हम वही सोख्ता सामा हैं तुझे याद नहीं। मुश्किल अल्फाज के मानी। सरे फारां, फारान पहाड़ की चोटी पर, मक्का मुअज़्ज़मा की पहाड़ी जहां से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ था। आतिश अंदोज, आग जमा करके रखने वाला। हासिल, पैदावार, समरा, नतीजा। गर्मीए रुखसार, चेहरे का नूर, गालों की तपिश या गर्मी। शरर आबाद, चिंगारियों जैसे यानी गर्म।
سوختہ سامان جس کا سامان جل گیا ہو۔ تشریح: اس بند میں شاعر مشرق خدا کے حضور فرما رہے ہیں کہ اے رب جہاں، تو نے اپنے پیارے اور محبوب نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کر کے دین اسلام کی تکمیل کر دی۔ تو نے ان پر قرآن جیسی عظیم کتاب اتاری اور انہیں خاتم الانبیاء کے اعزاز سے نوازا، یعنی ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضور پاک نے جب فاران کی چوٹی سے توحید کا درس دینا شروع کیا تو کفر کی سازش کے باوجود لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعظ و تقریر سے متاثر ہو کر جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تیرے ایک اشارے سے لوگوں کے دل موم ہو گئے۔ اے خدا، تو نے لوگوں کے دلوں میں عشق کے حصول کی خواہش پیدا کی اور تیری توحید اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں مسلمان اپنا سب کچھ نثار کرنے کو بھی تیار ہو گئے اور کفر کا خاتمہ ہوتا چلا گیا۔ لیکن موجودہ دور کے مسلمانوں میں وہ سچا جذبہ نہیں رہا جو کبھی ان کے بزرگوں کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ اے خدا، ہم وہی مسلمان ہیں جو تیرے عشق کی حرارت سے پگھل جاتے تھے۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ کبھی ہم بھی تیرے جانثار تھے؟ بند نمبر 24۔ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق کے محفل نہ رہا، اے خوشاں روز کے آئی وہ بسد ناز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل ماں باز آئی۔ مشکل الفاظ کے معنی: شور سلاسل، زنجیروں کا شور، دیوانہ نظارہ محمل یعنی محمل کے نظارے کا دیوانہ، بسد ناز، بڑے ناز کے ساتھ یا بڑے شوق کے ساتھ۔ تشریح: شکوہ کے اس بند میں حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ حجاز اور یمن کے درمیان واقع وادی نجد میں اب زنجیروں کی صدا باقی نہیں رہی، اور اب کیس یعنی مجنو بھی لیلا کا دیدار کرنے کے لیے بے چین نہیں رہا۔ دوسرے لفظوں میں موجودہ دور کے مسلمان پہلے جیسے نہیں رہے، اور ان میں اپنے خدا، دین اور محبت رسول کا جذبہ بھی کم ہو گیا ہے۔ ان میں وہ خلوص اور سچائی نہیں ملتی جو کبھی ہمارے بزرگوں کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ علامہ اقبال اس بند میں مسلمانوں کو دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا دیکھنے کے آرزومند ہیں۔ اگر مسلمان حقیقی طور پر خدا کو یاد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں تو وہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں علامہ خدا سے ہم کلام ہو کر کہتے ہیں کہ کاش وہ مبارک دن بھی آئے کہ تو ہماری بزم کو رونق بخشے اور تو یہاں بے تکلفی سے آئے اور ہمیں اپنا سمجھ کر ہمارے دل کی محفل کو رونق اور عزت بخشے۔ بند نمبر 25۔ بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو کو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے۔ مشکل الفاظ کے معنی: بادہ کش، شراب پینے والا، لبے جو، ندی کے کنارے، جام بکف، ہاتھ میں شراب کا پیالہ لیے ہوئے، نغمہ کوکو، کوئل کا نغمہ، ہنگامہ گلزار، باغ کا شور،
मुंतज़िर हू, नाराए ला इलाहा इल्ला हू का इंतजार करने वाला, ज़ौक़े दिल अफरोज़ी, चमकाने का शौक, बरके देरीना, पुरानी बिजली या इश्क की पुरानी आग। तशरीह: इस बंद में अल्लामा कहते हैं कि इस जहान में गैर मुस्लिम कौमें मज़े और अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रही हैं और उन्हें किसी किस्म का कोई दुख और परेशानी नहीं है, जबकि हम जो तेरे इश्क में मरने के लिए तैयार हैं, तेरी रहमत के मुंतज़िर हैं। अल्लामा इकबाल ने इस बंद में यूरोपी अक़वाम और मुसलमानों का तकाबुली जायज़ा लिया है और शेरी इजहार में गैर मुस्लिमों को मिलने वाली बेशबहा कीमती चीज़ों और सहूलतों के बारे में बताया है कि वो शराब और ऐशो इशरत में मुब्तला हैं और बुलबुल की खुशकुन आवाज़ पर मस्त हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों की परेशानियों, दुखों और तकलीफ़ों पर भी हमदर्दी का इजहार किया है और खुदाए कायनात से दुआ की है कि वो दोबारा सुरखरू हो सकें और उन्हें अपना वो खोया हुआ मकाम मिल सके जो कभी उनके बड़े बुजुर्गों की शनाख्त था। ऐ खुदा, मुसलमानों को एक मर्तबा फिर वही बुलंदी, कुव्वत, बहादुरी और वलवला अता कर, ताकि ये मुख्तसर सी जमात पूरा एक कारवां बन जाए और कोई इसकी तरफ आंख उठाकर न देख सके। आओ तारीकी का हिसार तोड़कर रोशनी की जानिब कदम बढ़ाएं। ए रब्बे आलम, अपने चाहने वालों पर अपनी पहली सी नजर करम फरमा और इनमें इश्क और वो पहली सी आग दोबारा पैदा कर जो कभी उनकी पहचान हुआ करती थी। बंद नंबर 26। कौमे आवारा इना ताब है फिर सूए हिजाज, ले उड़ा बुलबुले बेपर को मजाके परवाज, मुस्तरिब बाग के हर गुंचे में है बूए नियाज, तू जरा छेड़ तो दे तशनाए मिजराब है साज, नगमे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, दूर मुस्तर है उसी आग में जलने के लिए। मुश्किल अल्फाज के मानी। इनाताब, अपनी असल मंजिल की जानिब जाने वाला। सूए हिजाज, हिजाज की जानिब। मजाके परवाज, उड़ने का शौक। मुस्तरिब, बेकरार, बेचैन। गुंचा यानी कली। बुए नियाज, बहार की खुशबू। तशरीह, इस बंद में शायर ने फरमाया है कि मुसलमानों ने एक तवील अरसा गुमराही में गुजार दिया और वो अपनी मंजिल और मकसद से गाफिल रहे। मुसलमान एक तवील अरसा तक दर दर की ठोकरें खाते रहे हैं और अब उनके दिल में फिर वही इश्क की गर्मी पैदा हो रही है। अब ये सारे मुसलमान अपनी असल मंजिल यानी हिजाज की तरफ लौट जाने के लिए बेताब हैं। अब तू इन पर अपनी खास नजर इनायत फरमा ताकि ये भी अपने बुजुर्गों की तरह दीन की सरफराजी और तौहीद की इशाअत के लिए पूरी मोहब्बत और शिद्दत से सरगर्म अमल हो सके। ऐ खुदा, तरक्की की इस दौड़ में हमें भी शामिल फरमा और हमें भी नए दौर की रोशनी से मुस्तफीद फरमा और हम पर अपनी रहमत कर दे, हमें मुआफ कर दे और हमें दीन की इस खिदमत पर मामूर फरमा जो हमारे बुजुर्ग किया करते थे। आज हमारे जज्बे बेताब हैं और इनमें पहली जैसी तवानाई है और तूर का पहाड़ भी उसी आग में जलने के लिए बेचैन है जहां तूने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना जलवा दिखाया था। आज के मुसलमानों पर भी अपनी नजर करम फरमा दे। बंद नंबर 27। मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसान कर दे, मोरे बेमाया को हम दोष सुलेमा कर दे, जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्ज़ां कर दे, हिंद के दीर नशीनों को मुसलमान कर दे, जुए खूमी चकदस हसरत देरी नाए माँ,
می تپد نال به نشتر کدائے سینہ ماں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ امت مرحوم، وہ قوم جس پر خدائے پاک کی خاص رحمت ہے، یعنی مسلمان قوم۔ ہم دوش سلیماں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے برابر، جن سے نایاب شے، دہر نشیں، بتوں کی پوجا کرنے والا۔ تشریح۔ اس بند میں شاعر خدائے بزرگ و برتر کے حضور گڑ گڑا کر التجا کر رہے ہیں کہ اے خدا مسلمانوں پر رحم فرما دے، کیونکہ یہ بڑی مشکل میں ہیں، کہ یہ کمزور لوگ ہیں اور تو جب چاہے انہیں قوت، حوصلہ اور حکومت دے سکتا ہے۔ یہ بندے تیرے پیارے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن اس وقت ان کی حیثیت کسی کمزور چیونٹی جیسی ہے جو کسی بھی وقت اپنا وجود کھو سکتی ہے۔ ان پر اپنی خاص رحمت فرما اور ان کا رتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا کر دے، یعنی انہیں بھی زمانے میں وقار اور خوشحالی نصیب کر دے۔ یہ مسلمان جنہوں نے ایک طویل عرصہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے اور انہی کے رسم و رواج اپنانے میں زندگی بسر کی ہے، تو ان کے دل میں وہی جذبہ پھر بیدار کر دے، تاکہ وہ مسلمان جن کے سینے میں دکھوں اور مصائب کے خنجر چبھے ہوئے ہیں اور وہ فریاد کرنے پر مجبور ہیں، انہیں تو اپنا بنا لے، تاکہ دین کی حقیقی تڑپ اور تیری رحمت کے سائے میں وہ ساری دنیا کو فتح کر سکیں اور عزت و وقار حاصل کریں۔ بند نمبر 28۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا سارا چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ غماز چمن، چمن کی چغلی کھانے والا۔ عہد گل، بہاروں کا زمانہ۔ زمزمہ پرداز چمن، باغ میں گیت گانے والا۔ تشریح۔ شکوہ کے اس بند میں علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے راز غیروں کو بتا کر قوم کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں اور مسلمانوں کے تشخص کو تباہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں ہی میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے دین اسلام کو نقصان پہنچا، جس سے حکومتیں تباہ اور قومیں محکوم ہو کر رہ گئیں، اور ایسے اسلام دشمن لوگ آج بھی دین کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ آج کا مسلمان اپنی غیرت و حمیت کا سودا کر چکا ہے، اور سچے و حقیقی مسلمان جو اسلام کے لیے ہر وقت کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اب وہ ناپید ہو چکے ہیں۔ اگرچہ گلشن پر خزاں کا ڈیرا ہے اور باغ میں گیت گانے والے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن شاعر کا دل ابھی تک گداز ہے، اور وہ ایک بلبل کی طرح اپنے نغمے سنا رہا ہے۔ یہاں بلبل سے مراد خود شاعر کی شخصیت یا ہستی ہے، جو اپنی شاعری کے ذریعے قوم کے جذبات ابھارنے میں مصروف ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے سینے میں جذبات کا طوفان ہے اور وہ اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو راہ راست پر لانے میں کوشاں و مصروف دکھائی دیتا ہے۔ بند نمبر 29۔ کمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئی، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برق سے عریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن
میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ کمریاں، فاختہ جیسا ایک پرندہ، شاخ صنوبر، صنوبر کی شاخ۔ گریزاں ہونا، دور بھاگنا۔ پریشان، منتشر، بکھری ہوئی۔ تشریح۔ علامہ اقبال شکوہ کے اس بند میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ گلستان آباد تھا وہ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے طور اور طریقے بھی ماضی کے مسلمانوں جیسے نہیں رہے۔ سارا باغ ایک ویرانہ بن چکا ہے۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو ایک بلبل سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اس پیارے گلستان میں میری فریاد سننے اور سمجھنے والا کوئی نہیں رہا، اور میں اس کی بربادی کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کر رہا ہوں۔ اقبال اس بند میں مسلمانوں کی ان اعلیٰ اقدار کو یاد کرتے ہوئے ان کے آباء و اجداد کی تعریف کر رہے ہیں جن کی وجہ سے چمن یعنی ملک و قوم میں خوشحالی تھی اور انسان، چرند پرند سبھی خوش تھے۔ لیکن اب تو ہر طرف زوال ہے، اور پستی کے اس عالم میں اقبال موجودہ دور کے مسلمانوں کے ضمیر کو جگا رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اعلیٰ اقتدار حاصل کریں اور حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لیں۔ بند نمبر 30۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بے تاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ خون جگر پینا، ہر پل کڑتے رہنا۔ جوہر، ہنر۔ تشریح۔ علامہ اقبال اس نظم کے 30ویں بند میں ملک و قوم کی شکستہ اور بدحال حالت پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی پستی کی وجہ ان کی خود غرضی اور بے حسی ہے۔ وہ مرنے اور جینے دونوں کو بھول چکے ہیں اور ان دنوں ایک دردناک عذاب سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت قوم کا غم کھانے اور مشکل حالات میں اپنی جان قربان کرنے کا بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ شاعر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر قوم کی پستی کو دور کر کے انہیں اعلیٰ مقام پر لانا چاہتے ہیں۔ یہاں وہ اپنی دلی کیفیت کو شعر کی زبان میں تحریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اس باغ یعنی ملک میں وہ لوگ نہیں ملتے جو اپنے سینوں میں دوسروں کا درد رکھتے ہوں اور وطن کی بہتری کے لیے بھی دن رات کوشاں و مصروف رہتے ہوں۔ ایسے ہمدرد اور اسلام کے شیدائی اب اس جہان میں کہیں نہیں ملتے۔ بند نمبر 31۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادائے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ دل چاک ہونا، دل کے ٹکڑے ہونا۔ بانگے درا، گھنٹی کی آواز۔ بادائے دیرینہ، پرانی شراب۔ تشریح۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال شکوہ کے اس بند میں خدائے بزرگ و برتر کے حضور دعا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی ابتر حالت میں بہتری پیدا ہو جائے۔ اے میرے خالق، میرے کلام میں ایسا سوز بھر دے کہ اس کی بدولت لوگ پھر سے تیری اطاعت و فرما برداری میں اپنا سر جھکا کر پوری محویت کے ساتھ مصروف ہو جائیں
اور مسلمانوں کا اپنے خدا سے تعلق گہرا ہو جائے۔ یہاں شاعر ایک علامت کا سہارا لیتے ہوئے خود کو ایک ایسی بلبل قرار دے رہا ہے جو اکیلی اپنی صدا بلند کر رہی ہے۔ اقبال کی شاعری قافلے کی رخصتی پر بجائی گئی اس گھنٹی کی طرح ہے جسے سن کر مسافر اپنا راستہ متعین کرتے ہیں۔ شاعر اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں ایک ایسی بیداری پیدا کرنے کا خواہش مند ہے جس سے لوگوں کے دل ایک نیا عہد کریں اور خدا کی اطاعت میں اسی طرح مگن ہو جائیں جیسا کہ ان کے آباء و اجداد ہوتے تھے۔ یہاں شاعر آج کے مسلمانوں سے جہد مسلسل اور ایمان و یقین کی امید رکھتے ہوئے انہیں خدائے بزرگ و برتر سے لو لگانے کی نصیحت بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے خبر ہے کہ میرا خم عجمی ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو کوئی فکر کی بات تو نہیں، میری شراب تو حجازی ہے، اسی طرح میرے گیت اگرچہ ہندی ہیں لیکن ان کے سر تو حجازی ہیں۔ شاعر یہاں کہتا ہے کہ میرا انداز اور زبان چاہے کوئی بھی ہو، لیکن میرے افکار اور پیغام صرف اسلام کے لیے ہیں اور میں اپنی شاعری میں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہی مصروف عمل ہوں۔